सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बहुत से इंसान दुनिया में पैदा किए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, और आइंदा भी पैदा होते रहेंगे और क़यामत वाले दिन तक पैदा होते रहेंगे। लेकिन वो बहुत चंद शख्सियात हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी सारी ज़िंदगी अरूज में रखा हो। आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान खान, जो आजकल फिर से तगोदो में है कि दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाए। तो जनाब 18 साल की उम्र में 1971 में उन्होंने अपनी क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया। 1952 में पैदा होने वाला ये शख्स तकरीबन 21 साल तक क्रिकेट पर राज करता रहा और अपनी अरूज पर, यानी जब इसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, अपने अरूज पर उन्होंने क्रिकेट खैरबाद किया। उसके बाद उन्होंने अखबारात में आर्टिकल वगैरह लिखने शुरू किए और 1996 के अंदर इन्होंने पार्टी तश्कील दी जिसके चेयरपर्सन है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दोस्तों, इमरान खान का फुल नेम है इमरान अहमद खान न्याजी और ये 5 अक्टूबर सन 1952 को मियांवाली में पैदा हुए और इन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और बाद में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए। इमरान खान के वालिद का नाम था इकरामुल्लाह खान न्याजी और वालिदा का नाम था शौकत खानम। इमरान खान ने 3 शादियाँ की, तीनों लव मैरिजेस की। पहली लव मैरिज इन्होंने की एक यहूदी खातून जमाइमा गोल्डस्मिथ, इंग्लैंड की रहायशी थी और जो पता नहीं मुसलमान हुई या नहीं हुई, या वो उन्होंने अपना यहूदी मज़हब इख्तियार किया, लेकिन इसकी डिटेल मुझे नहीं। इसके अलावा उनमें से उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है जनाब सलमान अली ख़ान और दूसरे का नाम है कासिम खान। उनकी ये शादी कामयाब नहीं हुई और दूसरी शादी उन्होंने सहाफ़ी खातून रेहाम खान से की, वो भी शादी उनकी ज़्यादा देर नहीं चली। और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने जिस खातून से शादी की उसका नाम है बुशरा बीबी, तो वही उनकी आजकल जो है वो स्पाउस हैं, वही उनके साथ रह रही हैं। दोस्तों, इमरान खान ने 1971 के अंदर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपने टेस्ट करियर का आगाज़ किया और इसी तरह 1974 को उन्होंने वनडे करियर का आगाज़ किया और उन्होंने 20 से 21 साल तक क्रिकेट के ऊपर राज किया। और उससे पहले सन 90 के अंदर उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के कहने पर उन्होंने दोबारा से क्रिकेट को ज्वाइन किया और 1992 के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप जीता। ये सेहरा इकलौता वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता वो इमरान खान की क़यादत में जीता और ये सेहरा इमरान खान के सर जाता है। तो दोस्तों, 1971 के अंदर जो इमरान खान की उम्र 18-19 साल थी और तब से उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी। तो देखिए 1971 से लेकर उन्होंने वो मशहूर होना शुरू हुए और आज तक यानी 2023 तक, आज 52-53 साल के बाद भी वो ख़बरों में पाए जाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इस तरह उनको हमेशा अपने रूज पर रखा। आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि इमरान खान ने क्या कामयाबियाँ समेटी हैं और क्या क्या नाकामियाँ उनके हाथ आई हैं। दोस्तों, इमरान खान जिनका निक नेम कप्तान है, उन्हें ICC ने अपने जो उनका क्रिकेट का एजाज़ है हॉल ऑफ फेम के अंदर भी रखा है। और 1992 के अंदर वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान ने अखबारात में आर्टिकल्स वगैरह लिखे, इस बात पर लिखते थे कि माशरे में इंसाफ होना चाहिए। 1996 के अंदर उन्होंने एक पार्टी तरतीब दी जिसका नाम था PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मूवमेंट फॉर जस्टिस। तो दोस्तों, इमरान खान की चंद और जो है वो जो उनकी प्रोमिनेंट कमालात कह सकते हैं या उनकी जो अचीवमेंट्स कह सकते हैं, उनके अंदर उन्होंने लाहौर के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया कैंसर के मरीज़ों के लिए, जहाँ पे लोगों का इलाज मुफ्त होता है। इसी तरह उन्होंने पेशावर में एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, कराची में जो है वो हॉस्पिटल मुकम्मल हो रहा है कैंसर हॉस्पिटल। इसके अलावा मियांवाली के अंदर उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये कामयाबियाँ उन्होंने समेटी। सन 1996 में उन्होंने जब PTI बनाई और सियासत में कदम रखा और ये स्ट्रगल करते रहे और 2002 के जनरल इलेक्शन के अंदर वो MNA मुंतखब हुए और पहली दफ़ा वो पार्लियामेंट के अंदर MNA के तौर पर जाके बैठे। दोस्तों, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और 1947 से लेकर आज तक 2023 तक पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लियाकत अली ख़ान से लेकर आज यानी इमरान खान और नवाज शरीफ तक कोई भी शख्स जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो अपने 5 साल की मुद्दत को पूरा नहीं कर सका। यानी 4-4.5 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपनी टर्म चलाई है और इसी दौरान फिर उनको उतार दिया जाता या किसी वजह से वो वज़ीर आज़म ना रहते। दोस्तों, इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले पाकिस्तान के अंदर 2 रिवायती पार्टियाँ जो थी
وہ الیکشن میں حصہ لیا کرتی تھی، جن میں ایک پارٹی تھی پاکستان پیپل پارٹی جو بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی، اور آج کل جو اس پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں بیسیکلی ان کا نام ہے بلاول زرداری بھٹو، جو کہ بے نظیر اور آصف علی زرداری جو پاکستان کے سابقہ صدر ہیں ان کے بیٹے ہیں جو اس پارٹی کو چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ PMLN پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ جو کہ دوسری پارٹی جو مین پارٹی تھی، میجر پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جسے کہتے ہیں، تو ان دونوں پارٹیوں کے درمیان جو یہ روایتی حریف تھے اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ دوستو اس طرح یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ گرو کرتے کرتے پارٹی کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے انہوں نے آ کے ان پارٹیز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ٹھان لی، اور لیکن انہوں نے سب سے پہلے 2008 کے جنرل الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد پھر بھی اپنی سٹرگل کو جاری رکھا۔ 2017 کے اندر نواز شریف کو کرپشن کے چارجز لگا کر ان کو بے دخل کر دیا گیا حکومت سے، کیونکہ نواز شریف کی حکومت تھی 2017 کے اندر اور ان پر کرپشن کے چارجز لگے، اور پاناما لیکس پیپر جو تھے ان میں وہ اپنے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو وہ ایک تو سعودی عرب کے اندر جو سٹیل مل تھی اور جو انگلینڈ کے اندر جو لندن کے اندر ان کے اپارٹمنٹس تھے ان کی ملکیت کیسے ہوئی اور وہ اس کو ثابت نہ کر سکے، جس وجہ سے ان کو بالترتیب 10 سال اور 7 سال کی سزائیں سنا دی گئی، اور ان کو $25 ملین کا جو ہے وہ جرمانہ بھی ہوا۔ اس بات کا تقریباً جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو ہوا، نے موٹیو رکھا تھا کہ ایک تو ہم جو ہے وہ کرپشن کو ختم کریں گے اور دوسرا نیپوٹزم کو ختم کریں گے، کیونکہ دونوں پارٹیاں جو ہیں روایتی پارٹیاں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپل پارٹی، ان کے اندر اقربا پروری ہے اور یہ کرپشن کے اندر ملوث ہیں۔ اس وجہ سے عمران خان نے جو نعرہ دیا وہ یہی تھا کہ ہم پاکستان کے اندر سے کرپشن کو ختم کریں گے اور انصاف سب کے لیے لے کر آئیں گے، اور ظاہر ہے عوام بھی تنگ تھی پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے، کیونکہ پچھلے 20-30 سال سے وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ یہ دونوں پارٹیاں برسر اقتدار آتی ہیں اور اپنے وعدے کرتی ہیں اور پورے نہیں کرتی اور چلی جاتی ہیں۔ تو اس دفعہ عوام نے بھی عمران خان کا ساتھ دیا اور عمران خان کو 2018 کے اندر 155 سیٹیں ملی۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر 342 سیٹیں ہیں، اور 174 سیٹیں یا 72 سیٹیں لینے والی جو پارٹی ہے وہ پارٹی جیتتی ہے اور وہ حکومت بناتی ہے۔ لہٰذا 2018 کے جنرل الیکشن کے اندر عمران خان نے بھرپور حصہ لیا پیپل پارٹی کے ساتھ ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ، تو اس کے اندر عمران خان نے 155 سیٹیں حاصل کی جو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 84 سیٹیں حاصل کی اور پاکستان پیپل پارٹی نے 56 سیٹیں حاصل کی۔ اس طرح باقی جو آزاد امیدوار اور MKM نے بھی باقی کچھ سیٹیں حاصل کی۔ تو یہ عمران خان جو تھے ابھی بھی تقریباً انہیں کوئی 20 سیٹوں کی اور ضرورت تھی، تو انہوں نے دوسری پارٹی سے آزاد امیدواروں سے اور چھوٹی پارٹی جس طرح پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، اس طرح کے MKM ہے، BNP ہے، تو انہوں نے BNP پاکستان مسلم لیگ کاف اور MKM کے ساتھ مل کر، جن کی ٹوٹل 17 سیٹیں بنتی تھیں، ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، اور تقریباً جب ان کی تعداد 178 ہوگی تو ان کو حکومت ملی۔ یہ حکومت کوئی اتنے خاص جو ہے وہ واضح فرق کے ساتھ قائم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے مخالفین کے اندر ان کے پاس بھی 174 سیٹیں موجود تھیں، اور 5-6 کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان جو تھے وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوست عمران خان نے اب عوام کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے اور یہ کہا کہ وہ غربت کو ختم کریں گے اور نئی اصلاحات لائیں گے اور ٹیکس اصلاحات لائیں گے تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے، اور IMF سے ہم کوئی قرض نہیں لیں گے۔ لیکن اپنے 3-3.5 سالہ دور کے اندر عمران خان ایسا کوئی کمال نہ کر سکے، انہیں کیونکہ ریلیف ہی ملا تھا کووڈ کے اندر، اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو 12 ہزار روپے بھی دیے، جو کہ کووڈ کے اندر لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے۔ IMF نے بھی کچھ پیسے دیے کووڈ کے اندر حکومت کی مدد کرنے کے لیے، تو یہ تقریباً 1.5 سال تو ایسے گزر گیا۔ لیکن 3.5 سال کے اندر جیسے کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ ہم ایک 3 ماہ کے اندر یا 6 ماہ کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئیں گے، لیکن وہ ایسا کچھ نہ کر سکے، اور اپنے دور کے اندر تقریباً 5 انہوں نے فنانس منسٹر چینج کیے، لیکن پاکستان کے معاشی حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکی، بلکہ الٹا مہنگائی جو ہے وہ دن بدن اوپر کو جانے لگی، اور پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، اور ڈالر بھی روپے کے مقابلے میں سٹرونگ ہو گیا، اور عمران خان کوئی ایسا کمال نہ دکھا سکے اپنے 3.5 سالہ دور کے اندر کہ اس سے کچھ نظر آتا کہ عمران خان نے بہت کمال کر دیا ہے۔ اسی دوران نواز شریف جو تھے وہ کچھ علاج کے لیے جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے، ان کو اسی حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے اجازت دی کہ وہ جا کے لندن اپنا علاج کرائیں، جو آج تک وہیں پہ ہیں۔ تو جناب 8 مارچ 2022 کے اندر
مریم نواز شریف جو ہے وہ کیونکہ نواز شریف صاحب خود جہاں موجود نہیں تھے تو ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز شریف اس نے اپنے باپ کی گدی کو سنبھالا اور اپوزیشن کو لیڈ کیا، اور تمام جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں جن کے اندر سیکولر پارٹیاں بھی تھیں، جن کے اندر مذہبی پارٹیاں بھی تھیں، اور جن کے اندر جو ہے PMLN جیسی پارٹی، سب نے مل کے ایک PDM بنائی جسے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں عمران خان کے خلاف، تاکہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ایک تحریک جو شروع ہوئی اور عمران خان کے خلاف 8 مارچ کو PDM نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لے کر آئیں گے۔ دوستو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ PDM کے اندر بہت ہی مختلف تھاٹس رکھنے والی جماعتیں تھیں۔ جیسے شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ ہم آصف یعنی پیپل پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جو آصف علی زرداری، ان سے کرپشن کا پیسہ نکلوائیں گے اور ان کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ یہ ساری کی ساری پارٹیاں پھر سے اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے صرف اس بات پر یہ اکٹھی ہوئی کہ عمران خان کی حکومت کو کس طرح ختم کیا جائے۔ دوستو، ان پارٹیوں نے PDM نے مل کر عمران خان سے استعفے کی ڈیمانڈ شروع کر دی۔ عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو تحریک ہے وہ خود موو کریں گے اور ہم اسمبلی میں جا کر ان سے جو ہے وہ اسمبلی سے وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے۔ تو 8 مارچ کو 2022 کو انہوں نے تحریک انصاف نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تحریک پیش کی اور دوبارہ سے عمران خان 178 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور دوبارہ سے پھر حکومت میں آ گئے۔ 10 مارچ کو PDM نے قومی اسمبلی کے اندر بہت سخت قسم کا ہنگامہ کیا اور PTI کی حکومت نے تمام جو ہنگامہ کرنے والے جو MNAs تھے ان کی گرفتاریاں شروع کر دیں، جس کے خلاف PDM نے بہت سخت ملک گیر قسم کا احتجاج کیا۔ ایون ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جو تھی وہ 178 ووٹ لے کر عمران خان دوبارہ کامیاب ہوئے، لیکن اس کے باوجود PTI اور عمران خان کی جو مشکلات تھیں وہ دن بدن بڑھتی چلی گئی، کیونکہ پہلے تو آواز نکل رہی تھی PDM سے اپوزیشن کی طرف سے، لیکن اس دفعہ جو PTI کے اپنے لیڈر تھے جو ان کے MPA تھے راجہ ریاض، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی GO نے اس کو کہ ہمارے پاس 24 جو ممبرز ہیں وہ عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ اس پارٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم مزید اس کے اندر برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ایشو یہ تھا کہ کیونکہ راجہ ریاض صاحب جو تھے وہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے، تو وہاں پہ گیس جو تھی وہ اس کو بند کر دیا گیا، اور گیس کی وجہ سے وہاں پہ کیونکہ فیصل آباد ایک جو ہے وہ انڈسٹریل سٹی ہے، تو وہاں پر گیس نہ ہونے کی وجہ سے راجہ ریاض نے احتجاجاً یہ کہا کہ ہم جو ہے ہماری بات سنی نہیں جا رہی، عمران خان ہماری بات نہیں سنتے، لہٰذا ہم 24 جو MPAs ہیں ہم اس سے الگ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مزید برآں سندھ سے تعلق رکھنے والے MNA رمیش کمار، انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ کیونکہ وہ بھی ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے وہ PTI کو چھوڑ رہے ہیں، اور میرے ساتھ تقریباً 35 MNAs ہیں جو PTI کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب عمران خان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے، کیونکہ آرٹیکل 63 کے تحت آپ جو ہے وہ پارٹی چینج نہیں کر سکتے، تو عمران خان نے ان سب نوٹس جاری کیے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو نہیں PTI کو چھوڑ رہے اور نہ ہی کوئی پارٹی جوائن کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب جب انہوں نے یہ کانفیڈنس دے دیا کہ ہم نہیں چھوڑ رہے، تو عمران خان جو تھے وہ اب جو ان کے لیے مشکلات اور کھڑی ہوگی، کیونکہ ان کو اب یقین نہیں رہا۔ دوستوں، مسائل اور عمران خان کے لیے بڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف، MKM اور تیسری پارٹی تھی BNP بلوچستان نیشنل پارٹی، اس نے بھی حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن PMLQ کو عمران خان نے پنجاب کا جو ان کے صدر تھے، جو چیئرمین تھے PMLQ کے پرویز الہی، ان کو پنجاب وزیر اعلیٰ بنا دیا اور وہ اس پر راضی ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوشش کی کہ MKM کو جو ہے وہ شپ انڈسٹری کی وزارت دے دیں، کیونکہ ان تینوں جماعتوں کے 17 ممبرز تھے، جو کہ 17 MNAs تھے جو اگر ٹوٹ جاتے تو حکومت فوراً دھڑام سے گر جاتی۔ تو PMLQ تو راضی ہو گئی، لیکن MKM نے اس وقت تک اپوزیشن کے ساتھ اپنی ساز باز کر لی تھی، اور ان کے ساتھ اپنی سیٹلمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے PTI کو چھوڑ دیا۔ 28 مارچ کو جو ہے 28 مارچ 2022 کو وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے ڈکلیئر ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب، اور اس کے بعد MKM کے ناراض ہونے کے بعد عمران خان نے کہا کہ میں ہار ماننے والا نہیں ہوں اور میں آخری بال تک لڑوں گا۔ دوستو، اب عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے PDM جو ہے وہ فوراً انوالومنٹ ہے
PDM جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے تاکہ وہ میری حکومت کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ میں رشیا کے دورے پر گیا تھا اور چائنا کے ساتھ میں جو ہے وہ تجارتی جو روابط ان کو زیادہ بڑھا رہا تھا، تو PDM نے مل کر امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ میری حکومت کو گرانے کی سازش کی ہے، جس کے لیے انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا اور اس کے اندر ایک سائفر کو لہرایا اور کہا کہ اس میں وہ ساری کی ساری سازش درج ہے اور میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے سب ایک ہو چکے ہیں۔ دوستو، عمران خان کے ساتھی بھی اس کے اوپر بات کرنے لگے کہ جناب یہ ایک فوراً جو ہے وہ ایک سازش ہے جو ہمارے اندرونی اور بیرونی جو عناصر مل کر ہماری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد 3 اپریل 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوا اور عمران خان کی جو نیشنل اسمبلی میں، اور عمران خان جو ہے وہ اسمبلی نہیں آئے، تو جس کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کامیاب رہی۔ اس سے پہلے میں دوستوں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور PDM نے اس بات کو صاف جھوٹ قرار دیا کہ ہم کسی قسم کی سازش نہیں کر رہے۔ بعد میں خیر آج تک بھی اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا کہ بیرونی سازش جو ہے عمران خان کے خلاف ہوئی ہو، لیکن باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال عمران خان نے صدر عارف علوی صاحب کو یہ ہدایت کی کہ وہ تمام کی تمام اسمبلیاں توڑ دیں اور نئے الیکشن کا اعلان کریں۔ تو دوستو، پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں اور عمران خان کی ہدایت کے اوپر عمل کیا، اور اس وقت ایک بہت ہی بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اس سچویشن کو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سنبھالا اور اس دفعہ تاریخ پہ تاریخ نہیں دی گئی۔ 5 ججز کا فل بینچ بنایا گیا جس کے اندر انہوں نے کیس کو ٹیک اپ کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے اس کو قانونی طور پر روکا نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ پیش ہوگی، اور اس کے بعد 9 اپریل کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جو پیش کی گئی جو کامیاب رہی۔ تو یہ پاکستانی ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت اچھی خبر تھی، کیونکہ تمام کے تمام جو ایکشنز تھے، تمام کے تمام جو کام ہو رہے تھے وہ قانون کے ذریعے ہو رہے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور بڑے لاجواب طریقے سے ٹیک اپ کیا، اور 9 اپریل کو جو 174 ووٹ لے کر جو PDM کامیاب ہوئی اور شہباز شریف کو وزیر اعظم ڈکلیئر کیا گیا۔ تو دوستو، یہ پہلے وزیر اعظم تھے عمران خان جن کو قانونی طریقے سے یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اپنی سیٹ سے اتارا گیا۔ دوستو، PTI کے جو کارکن ہیں جن کو ٹائیگر بھی کہا جاتا ہے، وہ آج تک یعنی جب سے یہ 9 اپریل 2022 سے آج تک جو ہے وہ اس بات کا احتجاج کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اداروں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی تھی عمران خان کی جس نے 1971 کے اندر سے اپنے جو کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا، اور وہ آج تک اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ناظرین دوستوں کہ وہ کیا گل کھلاتے ہیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت سخت نظر آ رہا ہے عمران خان کے لیے اور ٹائیگرز کے لیے، کہ وہ کیا دوبارہ عمران خان اس عروج کو پاتے ہیں کہ نہیں پاتے۔ لیکن یہ بات جو ہے طے ہے کہ عمران خان ہمیشہ خبروں میں رہے ہیں اور ہمیشہ سے وہ عروج پر ہی رہے ہیں۔ تو جناب دوستو، آج کا ولاگ ہم یہی ختم کرتے ہیں، پھر نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنے دوست اپنے ہوسٹ ملک خضر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔